अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे छोटे छोटे दो सब्जेक्ट हैं। एक है मीठी ज़बान और दूसरा है अंधी तकलीद। अंधी तकलीद यानी किसी के पीछे आंखें बंद करके उसकी बात को यस करना। ये दो सब्जेक्ट हैं आज हमारे। तो हम सबसे पहले जो बात करेंगे मीठी ज़बान के ऊपर बात करेंगे। देखें, मीठी ज़बान बहुत अच्छी चीज़ है, बुराई नहीं है मीठी ज़बान में, लेकिन आप ज़्यादा धोखा भी खाएंगे तो मीठी ज़बान वाले से ही खाएंगे। ये भी सच है। दुनिया में जितने लोगों ने भी ज़्यादा धोखा खाया है, मैं पर्सनल लोगों की पर्सनल लाइफ की बात करता हूँ, उन्होंने ज़्यादातर मीठी ज़बान वालों से ही धोखा खाया है। होता क्या है मैं आपको बताऊं। आपको ये मीठी ज़बान वाले को इसकी पहचान कैसे बनती है कि ये धोखा देगा या नहीं देगा। इसकी एक पहचान है। अगर आप इसकी डीप में जाओ, गहराई में जाओ, तो आपको इसकी पहचान मिल जाएगी। वो मीठी ज़बान वाला जब भी किसी से मीठी ज़बान का मार्जिन थोड़ा कम करता है या कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, तो उस पर गौर करो। मीठी ज़बान बोलने का एक फ़न है कि कहाँ पे कितनी मीठी ज़बान करनी है। वो मैक्सिमम हर तरीके से मिनिमम जाके भी मीठी ज़बान को कायम रखता है। वो मिनिमम में भी जाके मीठी ज़बान को कायम रखता है, लेकिन मिनिमम से मैक्सिमम में ये कैसे जाता है, अगर इसके ऊपर नज़र रखोगे तो आपको पता चलेगा कि जब इसके कहीं मुफादात आ जाते हैं कोई किसी भी किस्म के, तो उसके साथ इसकी मीठी ज़बान का मैक्सिमम तक चला जाता है। तो ये फ़र्क आ जाएगा। अब उसका इंटरेस्ट ज़्यादा मीठी ज़बान इस्तेमाल करने का क्या है कि इसके साथ कोई मुफाद है इसका और उससे फ़ायदा लेना है, तो बहुत अच्छे तरीके से गपशप करेगा, आपको बोलेगा मैं आपको मिस करता हूँ, यानी कि वो तरह तरह से आपको इंटरेस्ट दिखाएगा अपना कि आप की तारीफ़ करेगा, बहुत मीठी ज़बान इस्तेमाल करेगा। फाइनली तौर पे ये आपसे अपना मुफाद हासिल कर लेगा। मुफाद हासिल करने के बाद इसका मीठी ज़बान का मार्जिन फिर मैक्सिमम से मीडियम पे आएगा और मीडियम से फिर ये मिनिमम पे आ जाएगा। इस तरीके से ये अप डाउन करता है इसकी मीठी ज़बान का मार्जिन, लेकिन वो हमेशा मीठी ज़बान को कायम रखता है। ये होते हैं मीठी ज़बान का फ़न जानने वाले और धोखा देने वाले। जब मौका पड़ता है तो ये पीठ में छुरा भी मारते हैं, आपको धोखा भी देते हैं, और आपकी कंपनी में अगर काम करते हैं तो आपका डेटा चोरी करके किसी और को भी दे देते हैं। ये मीठी ज़बान वाले, मैं कंफर्म बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो मीठी ज़बान वाले बड़े डेंजर होते हैं, और मीठी ज़बान वाले बहुत अच्छे भी होते हैं। अब उनको अच्छे को कैसे आप पहचानोगे? अच्छे को ऐसे पहचानोगे कि वो मीठी ज़बान में बात करता है एक मियाना रवि में, चाहे इसका किसी से मुफाद हो या ना हो, वो हमेशा एक मियाना रवि में रहता है और सबसे एक तरीके से बात करता है। जिससे बात करता है उसका इखलाक, उसका रवैया सेम होगा। जहाँ इसका मुफाद होगा वहाँ भी ऊपर नहीं जाएगा, जहाँ उसका मुफाद नहीं होगा वहाँ भी नीचे नहीं जाएगा, एक मीडियम वे पे चलेगा। उसको कहते हैं बैलेंस करने वाला, उर्दू में कहते हैं मियाना रवि से मीठी ज़बान को इस्तेमाल करने वाला। अब जब उसका ऊपर नीचे नहीं होता है मीठी ज़बान का मार्जिन हर एक के साथ, चाहे कोई दोस्त हो, बिजनेस हो, पार्टनर हो, कुछ भी हो, किसी भी तरीके का रिश्ता हो, अगर उसकी मीठी ज़बान जो है वो मियाना रवि वाली है, तो समझ लो वो इखलाक वाला है, वो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, किसी को धोखा नहीं देना चाहता, क्योंकि उसका मुफाद के साथ मीठी ज़बान का मार्जिन ऊपर नहीं जाता है, और मुफाद ख़त्म होता है तो नीचे तक नहीं जाता है। मीठी ज़बान तो उनकी भी रहती है जो पीठ में छुरा मारने वाले होते हैं, लेकिन
وہ منیمم میں چلے جاتے ہیں. لیکن جو میانہ روی والے بیلنس والے ہوتے ہیں، چاہے کسی سے مفاد ہو یا نہ ہو، وہ ہمیشہ بیلنس میں رہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا بہت کم چانس ہوتا ہے کہ یہ کسی کو دھوکہ دیں. یہ میں اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں، بالکل میرا تجربہ ہے، میری لائف میں ایسا ہو چکا ہے. اب آتے ہیں اندھی تقلید کے اوپر. ٹھیک ہے، اندھی تقلید کیا ہے؟ اندھی تقلید یہ ہے کہ کوئی، مثال کے طور پہ میں بولتا ہوں، مثال کے طور پہ، آپ مثال لے لو. بچے اپنے ماں باپ کی بھی اندھی تقلید کرتے ہیں، بہت بچے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں سے غلطی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور ماں باپ سے تو بڑھ کے کوئی نہیں ہے نا. اگر ماں باپ سے بھی ماں باپ کے معاملے میں بھی جب سمجھدار ہو جاتے ہیں، شعور آ جاتا ہے، تو ماں باپ کی بھی اندھی تقلید کو چھوڑتے ہیں اور بہتری کی طرف جاتے ہیں اور ماں باپ کو بھی سمجھاتے ہیں. ایسے بھی بچے ہوتے ہیں، لیکن اندھی تقلید کرتے ہیں تو وہ نقصان بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اندھی تقلید تو خراب چیز ہے، لیکن پھر بھی اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. وہ تو ماں باپ ہیں، ان کا تو مقام ہی عظیم ہے. اگر ان سے اندھی تقلید کرو گے تو اگر کوئی آنے والی تکلیف بھی ٹھیک ہو جائے گی اللہ کی مدد سے. اللہ بہت خوش ہوتا ہے ماں باپ کی دعائیں لینے سے، ماں باپ کی دل جوئی کرنے سے. ماں باپ کو ڈسپوائنٹڈ نہ کرنا، کہ سمجھنا ہے کہ ماں باپ جو بول رہے ہیں اس کے اندر میں عمل کرنے سے ہمارے گھر کو نقصان ہے، تو وہ کسی بہتر انداز میں اس کو کور کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، مگر ماں باپ کو ریجیکٹ نہیں کرتے. اب آ جاؤ اندھی تقلید میں کسی دوست سے امپریس ہو گئے، تو وہ دوست کو تو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، وہ جو بھی بولتا ہے اس کو سچ مانتے ہیں، اس کی اندھی تقلید کرتے ہیں. وہ بھی جا کے مار کھاتے ہیں. یہ تو ایسا ہے کہ وہ انسان جو ہے اپنے آپ کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے، جیسا وہ کرے گا ویسا ہی میں کروں گا، اس سے امپریس ہے. اب آ جاؤ عالم دین کی طرف. اب عالم دین میں مطلب کئی قسم کے فرقے ہیں، مسلک ہے. اپنے اپنے مسلک میں اور اپنے اپنے فرقے میں جو اندھی تقلید کرنے والے ہیں، اگر وہ جس مسلک کو اور جس فرقے کو فالو کرتے ہیں تو وہ اندھی تقلید کر کے دوسرے مسلک والے کے خلاف وہ جو بولتے ہیں اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، دوسرے مسلک والوں کو خراب سمجھتے ہیں. جس کو انہوں نے کافر بول دیا تو کافر بولیں گے، جس کو وہ غلط بول دیا انہوں نے تو وہ غلط بولیں گے. اور بیلنس نہیں ہوگا ان کے اندر میں. وہ جذبات ہی ہو گئے بس کہ ہمارے عالم دین نے، ہمارے بڑے نے، ہمارے اوپر والے نے یہ بول دیا تو یہ 100% صحیح ہے اور پتھر کی لکیر ہے. وہ کہتے ہیں وہ تو شریعت کے حوالے سے بولتا ہے، وہ تو حدیثوں کے حوالے سے بولتا ہے. لیکن کئی قسم کی حدیث ہوتی ہے اور کئی قسم کے شریعت کے معاملات میں بھی ایک ہی مطلب قرآن شریف کا ترجمہ کرنے والے الگ الگ مطلب بھی نکال لیتے ہیں. تو اس لیے مطلب اپنے اپنے مفاد کے مطابق بھی مطلب نکالتے ہیں. تو میں کسی کی اندھی تقلید کروں گا عالم دین کی تو میرا نقصان ہونا یا میری غلطی ہونا بہت زیادہ چانس ہے. اندھی تقلید جو ہے نا ہمیشہ نقصان دیتی ہے. فائنلی طور پہ انسان میں جس میں شعور ہوتا ہے یا آ جاتا ہے بعد میں، تو وہ پچھتاتا ہے کہ یار میں نے اندھی تقلید کیوں کی. جس بندے کے بارے میں یہ غلط کہہ رہے تھے کہ یہ تو بہت ہی خراب لوگ ہوتے ہیں، بعد میں ہم اس کی ڈیپ میں جاتے ہیں، ہمارا واسطہ پڑتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں یار یہ تو انسان تو بہت اچھے ہیں. اگزامپل، کافروں کے بارے میں بات کرتے ہیں یا گوروں کے بارے میں یا ہندو کے بارے میں یا کسی کے بارے میں، جب ہم ان کے قریب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہیومن بینگ تو بہت اچھے ہیں، ہمارے مسلمان سے بھی اچھے ہیں. تو ہم کو افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے ان کے بارے میں غلط سوچا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے اندھی تقلید نقصان دیتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ مذہبی بات ہے، اس میں آگے نہیں بولوں گا، اس کے لیے میرے پاس پوائنٹ ہے، بتاؤں گا، میں آگے بتاؤں گا، دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا. اور دوسرے ہوتے ہیں تیسرے درجے کے سیاسی پارٹیوں کی اندھی تقلید کرنے والے. اب سیاسی پارٹیوں کی اندھی تقلید کرنے والے کیا ہوتے ہیں؟ ان کے لیڈران کچھ بھی غلطیاں کریں، کسی کو ڈاکو اور چور بول کے گلے سے لگا لے ہوئے پھر بھی وہ بولیں گے وہ صحیح ہے، وہ تو پولیٹکس ہے، وہ تو سیاست ہے. ہاں، جس کو بھی گالیاں دیں گے اس کو گلے لگا لیں گے تو وہ بولیں یہ سیاست ہے.
اور مطلب اندھی تقلید کرنے والی جو پبلک ہوتی ہے وہ بس بولیں گے ہماری سیاسی پارٹی ٹھیک ہے، اس کے اندر میں کمزوری سننے کے لیے یا دیکھنے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے، دلیل کی بنیاد پہ، دلیل کی بنیاد پہ کمزوری، دلیل کی بنیاد پہ نہیں ایسے الزام لگا کے، دلیل کی بنیاد پہ جب ان کو کمزوری دکھائی جاتی ہے تو بھی وہ لوگ مانتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ اندھی تقلید کرتے ہیں۔ آج میں بتا دوں آپ لوگوں کو، اسی طریقے سے پھر وہ اندھی تقلید کرنے والے اپنے گھر والوں سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، اپنے دوستوں سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، کیونکہ اندھی تقلید ہے نا انسان کو دور کر دیتی ہے۔ میاں بیوی ہے، ابھی شور کسی عالم دین کے ہو اندھی تقلید کرتا ہے، اور بیوی اور بچے اس میں تکلیف میں آتے ہیں، وہ بولتا ہے یہ وظیفہ پڑھو، وہ پڑھو، اس ٹائم پہ یہ پڑھو، اس ٹائم پہ یہ پڑھو، اس کی توجہ بیوی بچے کی طرف کم رہ جاتی ہے اور وہ پڑھنے میں اس کی توجہ زیادہ چلی جاتی ہے، تو اس میں لگا رہتا ہے۔ اب اس میں لگے رہنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آدمی اپنے گھر سے دور ہو جاتا ہے، گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، بیوی بچے پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو صحیح طریقے سے وقت نہیں دے پاتا۔ کئی بیویوں کو شکایت ہے کئی بیویوں کو کہ جو میرا شوہر ہے وہ رات کو بھی وظیفے پڑھتا ہے، مجھے دیکھتا ہی نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے رات تو سونے کے لیے ہوتی ہے، آرام کے لیے ہوتی ہے، تو وہ جو سنتے ہیں اپنے چینل پہ یا پتہ نہیں کتابیں پڑھتے ہیں، جس کو فالو کرتے ہیں جو عالم دین کو، وہ جس کو فالو کرتے ہیں ان کو معلوم نہیں ہے کہ ان کا تو کام ہی یہی ہے، وہ تو 24 گھنٹہ ان کا یہی کام ہے، لیکن ہم لوگ سب دنیا داری میں ہیں۔ ہماری دنیا داری کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا داری میں رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں فرائض دیے وہ فرائض پورے کریں، باقی تھوڑا بہت وقت ملے تو نفلی عبادت کر لیں، مگر اتنا ڈیپ میں نہ چلے جائیں کہ آپ اپنی ذمہ داریوں سے دور ہو جائیں۔ اگر کوئی وہ اپنے کام کاج میں اتنا دھیان نہیں دے سکے گا، وہ پوری توجہ سے کام ہی نہیں کر سکے گا، تو کیا اللہ نے ہم کو اس کے لیے بھیجا ہے؟ تو ہم مسلمان یا ہمارے پاکستانی کیسے ترقی کریں گے؟ اس طریقے سے اندھی تقلید کر کے زیادہ پڑھنے میں، نفلی عبادت میں لگ جائیں گے، تو ایک انسان کے پاس کتنی انرجی ہوتی ہے، تو پوری انرجی سے زیادہ انرجی وہاں لگائے گا، باقی کیا کرے گا؟ ڈیولپمنٹ کیسے کرے گا؟ ہم دنیا کا پاکستان کیسے مقابلہ کرے گا؟ خود اپنے گھر کے لیے کیا کرے گا؟ یہ اندھی تقلید کا نتیجہ ہے۔ سیاستدان کے پیچھے ہم لوگ تو اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ ظلم کرتا ہے، وہ ظالم ہوتا ہے، وہ چور ہوتا ہے، وہ ڈاکو ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اندھی تقلید کرتے ہیں۔ ہم بولتے ہیں نہیں ہمارا لیڈر بہت اچھا ہے، ہمارا لیڈر بہت اچھا ہے، ہمارے لیڈر سے اچھا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ چکر میں ہم اندھی تقلید کرتے ہیں، بس وہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اگر وہ کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، اپنا انتقام بھی لیتا ہے، تو بولیں گے یہ سیاست ہے۔ اپنا انتقام فوج کے تھرو بھی لے گا اس سیاستدان سے، کل تک یہ جمہوریت کی باتیں کرے گا، بولے گا میں جمہوریت کا چیمپئن ہوں، پھر فوج کو، جنرلوں کو استعمال کرے گا بدلہ لینے کے لیے، اپنے حریف کو مارنے کے لیے، تو وہ جمہوریت کو بھول جائے گا۔ تو اس کی بھی ہم اندھی تقلید کرتے ہیں، پھر بھی بولتے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ اس کی پولیٹکس ہے، اس کے ساتھ بھی تو ایسا کچھ ہوا تھا۔ تو یہ اندھی تقلید کرنے والے پاگل بے وقوف ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اندھی تقلید کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے، ہم اللہ کے گنہگار ہوتے ہیں۔ اگر عالم دین کی اندھی تقلید کرتے ہیں وہ لوگ اپنے گھر والوں کا حق مارتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں، وہ زیادہ پڑھنے میں ٹائم لگا دیتے ہیں، دنیا داری کی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، شادی ہوئی، بچے ہوئے ہیں، تو آپ لوگ کی ذمہ داریاں ہیں، اس کو پوری کرو، اس میں خوش رہو، وہ بھی عبادت ہے، اس سے بڑی عبادت کوئی ہو نہیں سکتی کہ آپ کو اللہ نے پیدا کیا تو آپ اپنے گھر کو اچھا رکھو، اپنے بچوں کو اچھی زندگی دو، بہتر کام کر کے روزگار میں برکت ملے، لوگوں کے کام آؤ، لوگوں کے کام آؤ، نہ کہ زیادہ وظیفے پڑھو، زیادہ محنت کرو، زیادہ کماؤ، اپنے ملک کو بھی ترقی دو اور لوگوں کے کام آؤ، ورنہ تو ہمارا ملک بھی پیچھے رہے گا اور آپ کے گھر بھی پیچھے رہیں گے۔ اور سیاستدانوں کی اندھی تقلید کرنے والے، ظالم سیاستدانوں کو سپورٹ کرنے والے، ان کا تو پھر آخرت بھی خراب ہے۔ تو یہ میری آخری بات ہے، میں سب کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ میری یہ آج کی باتیں ضرور یاد رکھنا۔ اندھی تقلید
سے بچو اور میٹھی بات کرنے والے، میٹھی زبان والے کی پہچان رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح روشنی عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو صحیح ہدایت عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اندھی تکلیف سے بچائے، اللہ تعالیٰ انسانیت پرست بناوے، اپنے ملک سے سچا پیار کرنے والا بنائے، نہ کہ کسی پارٹی سے، نہ کہ کسی مذہبی مولوی سے، اپنے ملک سے پیار کرنے والا، اپنی ذمہ داریوں سے پیار کرنے والا، اپنی ذمہ داریوں کو لے کے چلنے والا، اور اس کے لیے محنت کرنے والا، اور اس میں محنت کر کے انسانیت کا بول بالا کرنے والا، انسانیت کو آگے بڑھانے والا انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا۔ دنیا بھی اس کی اچھی ہوگی، آخرت بھی اس کی اچھی ہوگی۔ آخری ورڈ میں بول دوں، آپ کا کردار آپ کو بزدل بھی بناتا ہے، آپ کا کردار آپ کو بہادر بھی بناتا ہے۔ اگر آپ اپنے کردار سے انصاف کرتے ہو، اپنے کردار کو دیکھتے ہو میں کدھر کھڑا ہوں، میں کیا کرتا ہوں، دیکھتے ہو میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، میں دھوکہ بھی دیتا ہوں، چیٹنگ بھی کرتا ہوں، وہ بھول جاتا ہوں کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے، تو فائنلی طور پہ آپ لوگ ڈر پھوک ہو جاتے ہو، بزدل ہو جاتے ہو۔ آپ کے ساتھ کچھ بھی پرابلم آتا ہے تو آپ ڈر جاتے ہو، کیونکہ آپ جھوٹے ہو، آپ چیٹر ہو، فراڈی ہو، آپ نے غلط کام کیا ہے۔ لیکن جس کا کردار اچھا ہوتا ہے، سچے لوگ ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ مقابلہ کرتے ہیں سامنے کھڑے رہ کے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میں کہیں سے بھی غلط نہیں ہوں تو میں کیوں ڈروں، کتنا بھی بڑا مسئلہ آئے گا وہ کھڑے رہیں گے میدان میں۔ تو ایسے لوگوں کی قدر کرو جو حالات کا فیس کرتے ہیں، اپنے کردار کو مضبوط رکھتے ہیں اور مضبوط کردار کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اور کبھی بھی کوئی مشکل ٹائم آتا ہے تو گھبراتے نہیں ہیں، اور ان کو یقین ہوتا ہے کہ میرا مشکل ٹائم نکل جائے گا اور میں اچھے ٹائم میں آ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو روشنی عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ اگر میں نے یہاں پہ کچھ بات کی ہے، اس میں میری کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ میں یہاں پہ جو بات کر رہا ہوں اس کے اندر میں آپ مطمئن ہو، آپ سمجھتے ہو کہ میں نے جو باتیں کی اس کے اندر میں بہتر ہے یا غلط ہے۔ جس کو بھی کوئی شکایت ہو تو ضرور مجھے بتائیں، میرے مطلب کیا کہتے ہیں اس میں آپ مجھے رپورٹ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی اصلاح کروں گا۔ میں اصلاح چاہتا ہوں، میں ہمیشہ اپنی اصلاح چاہوں گا۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، بہت دنوں کے بعد آیا، مجھے امید ہے کہ اللہ نے چاہا تو میں آتا رہوں گا، زندگی دے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔